रूहानियत के राज। स्पिरिचुअल वॉरियर्स के बारे में ये भी कहा, ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं ना, मुआजिजात के ना दरवाजे खुलने लग जाते हैं, 3 डायमेंशंस का इल्म होने लगता है, जिन्हें हम मिराकल्स कहते हैं। वो हमारी मंजिल नहीं है, वो एक स्टेप है कि जो ट्रू सर्वेंट ऑफ अल्लाह होता है ना, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होती और ना ही उसके कोई डबल्स होते हैं। तो यहाँ कोई बाहर का शैतान की उसको जरूरत नहीं होती, यहाँ पर शैतान सिर्फ उसका अपना माइंड, उसकी। मौला अली ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐसा कोई तरीका है कि मैं एकदम फौरन दस्ती तौर पे जो है वो गुनाह से बच जाऊं। कहते हैं कि इट शैल बी गिवन टू द स्पिरिचुअली पुअर एंड नीडी। गुस्सा करता है ना, तो उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है कि 4th डायमेंशन में हो, यानी 3/4 के बीच में, 3 के टॉप पे और 4th के बीच में। लेकिन जैसे ही मैं गुस्सा करूंगी ना, तो मैं ये 1st, 2nd, 3rd डायमेंशंस में जंप करके यानी नीचे आ जाऊंगी। जब हम नीचे आ जाते हैं ना 4th डायमेंशन से, तो इस डायमेंशन में लोअर बीइंग्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ राजों के बारे में, यानी रूहानियत के राज। अच्छा, इसमें हम स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे डोर्स ऑफ मिरेकल्स की, यानी कि वो कब होता है कि इंसान के ऊपर मौजज़ात के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे जैसे हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि जब एक मुश्किल फेज़ के बाद, जब आप ट्रायल्स और इम्तिहानात और बहुत सारा नॉलेज अचीव कर लेते हो और एक मकाम पे पहुंच जाते हो और आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाती है ना, तो एक ऐसा फेज़ आता है या एक ऐसा स्टेप आता है, ठीक है। जैसे आप रूहानियत की सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो उसमें एक सीढ़ी ऐसी आती है कि जब आपके ऊपर मुआजिज़ात के ना दरवाजे खुलने लग जाते हैं, यानी योर ड्रीम्स जस्ट कम ट्रू, और एक के बाद एक, पैर दर पैर मुआजिज़ात पे मुआजिज़ात होने लगते हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जब वो वक्त आ जाए ना कि जब आप पे डोर्स ऑफ मिरेकल्स ओपन हो, तो वहाँ रुक नहीं जाना, यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉन्शियसनेस है ना, और एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशन है। जैसे जैसे आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते जाते हो ना, तो होता ये है कि इंसान के सामने इस दुनिया से रिलेटेड बहुत से राज खुलने लग जाते हैं। यानी इस दुनिया से रिलेटेड, इस मटीरियल वर्ल्ड, इस मादी दुनिया से रिलेटेड तो उसके सामने राज आश्कार होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसे दूसरी डायमेंशंस का इल्म होने लगता है, दूसरी डायमेंशंस के भी राज उसके ऊपर खुलने लगते हैं। तो यहाँ भी नहीं रुक जाना, क्योंकि जो इस कॉन्शियसनेस की टेम्पटेशन में बह गया, और क्योंकि अल्लाह ताला दे के भी तो आजमाता है ना, तो जब कॉन्शियसनेस इज द ग्रेट सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग, तो जब इंसान इस टेम्पटेशंस में रुक जाता है ना, तो फिर ऐसी रूह अल्लाह तक नहीं पहुंच पाती। यानी आप अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को आपने इवॉल्व किया, आपने ज़िंदगी में हर शय अचीव कर ली, ठीक है। सिर्फ इस दुनिया में क्या, आपके सामने दूसरी दुनियाओं के भी दरवाजे खुल गए और फिर आप टेम्पटेशंस में पड़ गए, बिकॉज दिस इज़ वेरी टेम्पटिंग। तो फिर ऐसी रूह को अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है। तो हमारी लाइफ में आने वाले जो मौजज़ात होते हैं ना, जिन्हें हम मिरेकल्स कहते हैं, वो हमारी मंजिल नहीं है, वो एक स्टेप है। मंजिल तो सिर्फ अल्लाह ताला है, मंजिल तो सिर्फ एक रूह की मंजिल सिर्फ अल्लाह तक पहुंचना है। जब आप कॉन्शियसनेस की हायर स्टेट्स में जाते हो, ठीक है, अपनी इस दुनिया को ऐसा बना लेते हो जैसा आपने कभी सोचा, जैसा आपकी सोच थी, जैसा आपके ड्रीम्स थे, ठीक है। तो जब ये वाली स्टेट आती है ना, कि जब इंसान सब कुछ अचीव कर चुका होता है, ठीक है, वो एक हायर स्टेट में होता है, मतलब मटेरियल वाइज भी, ठीक है, और कॉन्शियसनेस वाइज भी, वो उसके पास नॉलेज भी बहुत होता है, तो फिर उसके अंदर एक प्राइड आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जो ट्रू सर्वेंट ऑफ अल्लाह होता है ना, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होती और ना ही उसके कोई डबल्स होते हैं। जब इंसान हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है ना, तो यहाँ कोई बाहर का शैतान की उसको ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर शैतान सिर्फ उसका अपना माइंड, उसकी अपनी ईगो और उसका अपना नफ्स होता है। इन सब चीज़ को बैलेंस में लेकर उसमें चलना होता है, ठीक है। यानी ईगो इज समथिंग, इस
ایگو ہونے کا یا نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی چلتا پھرتا آپ کو ذلیل کر دے. وہاں آپ اپنی ایگو کو آن کر لیں, ٹھیک ہے. ایگو ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا اس پہ کنٹرول ہو, ہم جب چاہیں اسے آن کر لیں, ہم جب چاہیں اسے آف کر دیں, ٹھیک ہے. جب ہماری ایگو ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہو نا, تو تب آپ وہاں اسے آف کر دو. لیکن کبھی کبھی آپ نے اپنی ایگو کو اتنا آف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ آپ سے ایسا کام کروانے لگ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے رولز کے اگینسٹ ہے, تو یہاں پہ پھر آپ اپنی ایگو کو آن کر لیں. تو جو ٹرو سرونٹ آف اللہ ہوتا ہے نا, اس کی ایگو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا اتنا کنٹرول ہوگا کہ وہ جب چاہے اسے آن کرے, جب چاہے اسے آف کرے. سو جیسے میں نے کہا کہ کانشیسنیس بھی ایک سارٹ آف آپ کی ٹیمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے. ہائیسٹ اسٹیٹ آف کانشیسنیس از آلسو اے ٹیمپٹیشن. جیسے آپ ہائیسٹ اسٹیٹس آف کانشیسنیس کو اچیو کرتے جاتے ہیں, تو آپ کے سامنے دوسری ڈائمینشنس کے دروازے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر انسان کا جو نفس ہے نا, وہ بار بار اسے ڈی ٹریک کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری ایک تو علم آ جاتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس بہت ساری پاورز آ سکتی ہیں. تو جب یہ والی اسٹیٹ آتی ہے نا, تو یہاں پہ نفس کو قابو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہاں انسان پھر چھوٹا کوئی گناہ نہیں کرتا, بڑے گناہ کی طرف جا سکتا ہے. تو مولا علی نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ میں ایک دم کوئی ایسا کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ میں فوراً دستی طور پہ جو ہے وہ گناہ سے بچ جاؤں. حضرت جبرائیل آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا گناہ سے بچنے کی جو امیڈیٹ ریمیڈی ہے نا, دیٹ از لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو 3 times لا الہ الا اللہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ کے پڑھیے, اور 3 times لا الہ الا اللہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ کے پڑھیے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ڈیوائن پروٹیکشن اور ڈیوائن ہیلپ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو دس از دا ریمیڈی ہاؤ کین یو بی سیوڈ امیڈیٹلی فرام سم گناہ. مطلب ایک کبھی کبھی لائف میں ایک ایسا فیز آتا ہے نا کہ آپ کا اپنے پر کنٹرول نہیں رہتا, آپ کوئی ایڈکشن میں پڑ جاتے ہو, کسی گناہ میں پڑ جاتے ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے ہے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے مولا علی کے مطابق, جن کو ڈیپ سلیپ کا مسئلہ ہے, کوئی ایسی النس میں ہے, باڈی النس ہے کوئی ان کو, یا مائنڈ کی کوئی النس ہے, تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ از ویری افیکٹو. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ باڈی, اسپرٹ, مائنڈ اور لائک اس ٹائپ کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں نا, وہ اسے کیور کر سکتی ہے. اب جب آپ اسپرچویلٹی کی راہ پہ نکلتے ہو, یا آپ روحانی سفر کا جب آپ کا آغاز ہوتا ہے نا, تو آپ کو بہت سی روحیں ملتی ہیں, ان دا سینس کہ آپ کو بہت ساری نالج آپ کے سامنے آتا ہے. کبھی کبھی یہ نالج اسپرچول ٹیچرز کی فارم میں آتا ہے, کبھی کبھی کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جس سے آپ سیکھ جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا یہ ایک انڈیویجول جرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اسپرچول ٹیچر ہے وہ آپ کا واقعی ایک انسان ہو, کوئی بندہ ہو, ٹھیک ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ از سم ون لائک اٹ کوڈ بی سم بک, ٹھیک ہے. تو اسپرچول ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا, وہ ہر کسی کو پھر یہ نالج نہیں دیتے. یہ اسپیسیفک لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے اور اسپیسیفک لوگوں پہ ہی اترتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ علوم ہیں جو کچھ خاص لوگوں پہ اترتے ہیں. سو پوائنٹ اس کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے, انہیں اسپرچول وارئرز کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس نالج کی پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ بولتے ہیں نا تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں, اور یہ ان کو سچ کی راہ پر گامزن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. they lead them towards the path of truth. سو اسپرچول, جس طرح سے ہمارا اسپرچول نالج ہے, اسی طرح سے جو چیریٹی ہے نا وہ 2 types کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مٹیریل چیریٹی, اینڈ دا سیکنڈ ون از دا اسپرچول چیریٹی, ٹھیک ہے. مٹیریل چیریٹی تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ پیسہ آ گیا, آپ کا کچھ بھی آ گیا, اس طرح سے کوئی بھی مٹیریل تھنگ. لیکن جو اسپرچول چیریٹی ہے اس کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اٹ شیل بی گیون ٹو دا اسپرچولی پور اینڈ نیڈی. یعنی اس میں اسپرچول نالج بھی آ جائے گا, تو یہ صرف اسی کو دیا جائے گا جس کو اس کی سچی طلب ہوگی, یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا. اسپرچول وارئرس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جائے تو بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو جاتی ہے. اور جب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ڈسپیئر ہو جائے
تو اٹ جسٹ وینشز، اٹ جسٹ ایویپوریٹس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور بلیسنگ اس انسان پہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پہچان کرا دیتا ہے. اور اپنی پہچان جب انسان کرتا ہے تو اپنی پہچان کے راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں، ہاتھ، کان، پاؤں سب بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اسپرچل جو انسان ہوگا نا، تو جو اسپرچویلٹی ہے یا جو روحانیت ہے نا، اس کی ابتدا ہی اپنے آپ کو پہچاننے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ہم کوئی کتاب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھتے جاتے ہو، آپ اپنی جنگ لڑتے جاتے ہو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فتح کرتے جاتے ہو نا، منزل در منزل. یعنی فار ایگزامپل ابھی میں نے اپنے ایموشنز کو ماسٹر کیا، لائک میں نے اپنے غصے کو ماسٹر کیا، میں نے اپنے ڈر پہ قابو پایا، میں نے اپنے جتنے بھی گریفز تھے ان کو میں نے انالائز کیا، میں نے ہر سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا، میں نے اپنی مینجمنٹ سیکھی، میں نے اپنے سسٹم کو سمجھا. اپنے سسٹم کو سمجھتے سمجھتے مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ آنے لگ گیا. ٹھیک ہے، اپنے سسٹم کو سمجھتے سمجھتے ایسا انسان پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھنے لگ جاتا ہے. سو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ روحانیت کا یہ جو سفر ہے نا، یہ اپنے آپ کی پہچان کرا دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے نا، تو اس پہچان کے تھرو ہی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. عبد القادر جیلانی اپنی کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس راستے میں ہمیں اسپرچول ٹیچرز ملتے ہیں. اب کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون سا استاد کون سا روحانی استاد جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ تو اسپرچول ٹیچرز کی بہت ساری نشانیاں آتی ہیں، جن میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے حضرت عبد القادر جیلانی کے مطابق، کہ اس کی انٹینشن آپ کو اپنے آپ سے جوڑنے کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مقصد اور اس کی انٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. ایک تو وہ آپ کو آپ کی پہچان کرا دیتا ہے، اور دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. مطلب وہ اس اپنے آپ سے نہیں کنیکٹ کرتا. جب اسے یہ لگتا ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو رہے ہو، اس سے جڑ رہے ہو، تو وہ آپ کو کہیں جھٹکا دے دیتا ہے. اب ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو 4 طرح کا نالج ہوتا ہے. ایک ہے نالج اباؤٹ دا رولز آف اللہ تعالیٰ. سیکنڈ از دا مسٹیکل نالج آف کازز اینڈ افیکٹس آف دوز رولز. کہ فار ایگزامپل یہ اگر ایسا رول ہے تو یہ رول کیوں بنا، یعنی اس کا کاز کیا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہے. تیسرا ہے اسپرچول نالج. ٹھیک ہے، کہ یہ جو رول ہے اس کے پیچھے کی اسپرچول سائنس کیا ہے. چوتھا ہے دا نالج آف دا ٹروتھ. فار ایگزامپل ہم اگر غصے کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ جی غصہ کرنا از ناٹ اے رائٹ تھنگ اور غصہ حرام ہے. تو یہ کیا ہوا، دس از دا رول کہ غصہ از ناٹ الاؤڈ یا غصہ از رانگ تھنگ. ٹھیک ہے، دوسرا اب اس کا ہم مسٹیکل افیکٹ اور کاز دیکھتے ہیں. اب اس کا مسٹیکل کاز یہ ہوگا کہ یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو انسان غصہ کرتا ہے نا، تو اس کی ایموشنل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ایفیکٹس کیا آئیں گے. غصے میں انسان اکثر غلط فیصلے لے لیتا ہے. غصے میں انسان اکثر لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پہ تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، بٹ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ یہ آتا ہے کہ جب ان کو کوئی آپ سے کام نہیں ہے یا ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے نا، تو وہ آپ کی لائف میں پھر ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک مسٹیکل افیکٹ آ گیا. دوسرا یہ چیز جو بہت کم ڈسکس کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ جو انسان غصہ زیادہ کرتا ہے نا، تو اس کے رسک کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، بہت بڑے بڑے آپ نے مینار بھی کھڑے کیے ہوں گے، بہت بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی آپ کی، لیکن اس میں وہ بھی آپ کے لیے کم پڑیں گی. جو انسان غصہ کرتا ہے نا، وہ اس کا رسک کبھی بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا غصے میں جیسے میں نے کہا لوگ غلط فیصلے لے لیتے ہیں، جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو بری طرح سے ان کا دل توڑ دیتے ہیں یا ہارش ہو جاتے ہیں. اور غصہ انسان سے اکثر کسی کا قتل بھی کروا دیتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ اس کے مسٹیکل افیکٹس آتے ہیں. اگر ہم اس کے اسپرچل افیکٹس کی طرف جائیں تو غصہ ہارمفل کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ غصہ آپ کے ایموشنز کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو یہ والی فگر دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس فگر میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی ہم ہیں نا اس دنیا میں، جو ابھی جس اسٹیٹ میں ہیں ہم آن دس پلانٹ ارتھ کی تو میں بات نہیں کری، لیکن یہاں پہ ابھی جیسے اگر میں غصے میں نہیں ہوں اور میں نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں تو میں 4th ڈائمینشن میں ہوں، یعنی 3/4 کے بیچ میں، 3 کے ٹاپ پہ اور 4th کے بیچ میں ہوں. لیکن جیسے ہی میں غصہ کروں گی نا تو میں یہ 1st 2nd 3rd ڈائمینشنز میں جمپ کر کے یعنی نیچے آ جاؤں گی. جب ہم نیچے آ جاتے ہیں نا 4th ڈائمینشن سے، تو اس ڈائمینشن میں لوور بینگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جن وغیرہ یہ سب. ہم ذرا ڈیپلی دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ جس انسان کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے ایموشنز ہینڈل کرنا نہیں آتے. ٹھیک ہے. وہ ایموشنلی ویک انسان ہے، یعنی وہ ایموشنلی میل الائنڈ انسان ہے. جو انسان ایموشنلی ویک ہوتا ہے نا تو پھر وہ اسپرچولی بھی ویک ہوتا ہے. تو ایسے انسان پہ جو ایموشنلی ویک ہے، اپنے غصوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا اور اسپرچولی ویک ہے نا، تو اس پہ پھر اسپرچول اٹیکس بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے انسان کو نظر زیادہ لگے گی، ایسے انسان پہ جادو وغیرہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو اسپرچول اورا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ پہ یہ نیگیٹو انرجی زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کو اگر ہم اس کو میں اس فگر سے اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو فار ایگزامپل لائک ناؤ وی آر ان 4th ڈائمینشن، یعنی ہم 3rd ڈائمینشن کی ٹاپ پہ ہیں اور 4th لائک ہم 3rd کے ٹاپ پہ ہیں اور 4th ڈائمینشن پہ ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے. لیکن جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو وہ لوور ڈائمینشنز میں چلا جاتا ہے، یعنی 1 2 3 میں پھر وہ گھومنے لگ جاتا ہے. ان لوور ڈائمینشنز میں لوور بینگز ہوتے ہیں. پھر وہ یہ جو لوور بینگز ہیں یہ آپ کو افیکٹ کریں گے، ان کی نیگیٹو انرجیز آپ کو افیکٹ کریں گی. تو یہ جتنے بھی یہ ایموشنز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نا، گریف ہو گیا، یہ غصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی یہ ایموشنز، جتنے بھی آپ کو یہاں ایموشنز نظر آ رہے ہیں نا، جس میں غصہ بھی آ گیا، ایگو آ گئی، پھر آپ کی سوروز آ گئے، یا جتنے بھی یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، تو یہ آپ کو لوور ڈائمینشنز میں لے جاتے ہیں. اور لوور ڈائمینشنز میں پھر آپ فوڈ فار دا ڈیمنز بن جاتے ہیں. تو یہ اس کا اسپرچول افیکٹ ہوا. اس کے علاوہ آپ کے رسک میں تنگی آ جاتی ہے. اوپر بھی ڈسکس کیا ہے کہ رسک آپ کا تنگ پڑ جائے گا، یعنی آپ نے مینار کھڑے کیے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ مطلب سفیشینٹ فیل نہیں کریں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے. آپ کا بیہیویئر ہارش صرف آپ ہی کو افیکٹ نہیں کرتا، آپ سے جڑے ہوئے دوسروں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. وہ ایک پریشر کے تحت تو آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر ٹیبلز جو ہے نا وہ دوسری طرف ٹرن کرتے ہیں نا، یا آپ سمجھ لیں کہ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ دنیا اس طرح پلٹ جاتی ہے. ان کا بھی وقت آتا ہے. پھر اس ٹائم پہ وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے، اس ٹائم پہ وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے. غصے کا جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ آپ سے غلطیاں کرواتا ہے، آپ سے گناہ کروا سکتا ہے. اکثر لوگ غصے میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کچھ ایسا بول دیتے ہیں کہ وہ ورڈز وہ واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. غصے میں لیے گئے فیصلے رشتے توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. غصے میں اکثر لوگ قتل کر بیٹھتے ہیں، یعنی بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو شیطان ایسے خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. دس از دا ڈیمن انرجی، دس از دا ڈیول انرجی رننگ انٹو یور وینز ایز یور بلڈ. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو گناہ گار ہے نا اس کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی چیز کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا. دوسری چیز کہ جب آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھواؤ گے تو وہ اس میں خیانت کرے گا. تیسری چیز کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اور چوتھی چیز کہ وہ دل توڑتا ہے، ہارش بیہیویئر ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے. غصہ نا ہماری نرمی ختم کر دیتا ہے. یعنی غصہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا، تو غصہ انسان کی نرمی کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے. تو وی کین سے کہ غصہ ہم سے ہماری جنت تک کو چھین سکتا ہے. یہ اتنا ڈینجرس ہے. اچھا، غصہ ہے کہ میں نے بھی آپ کو مسٹیکل افیکٹس بتایا، میں نے آپ کو اس کے اسپرچول افیکٹس بتایا کہ ہمارے رسک کو کم کر دیتا ہے، ہماری ایموشنل ویکنس کی نشانی ہے. تو ایک ایموشنلی ویک انسان نا اسپرچولی ویک ہوتا ہے. جو اسپرچولی ویک انسان ہوگا وہ ڈیمنس کے لیے کھانا بن جاتا ہے. مطلب
spiritually weak person या emotionally weak person is the food for the demons, food for the negative energies. क्योंकि जैसे ये मैंने अभी पहले भी बताया कि आप लोअर डायमेंशंस की तरफ चले जाते हैं, यानी गुस्सा आपको शैतानी डायमेंशंस में ले जाता है. अच्छा, गुस्सा भी बड़ा अक्लमंद होता है, अपने से कम पे ही आता है. गुस्सा अक्सर इंसान उन्हीं लोगों पे करता है जो वीक टारगेट्स होते हैं. ठीक है, गुस्सा बहुत अक्लमंद होता है, अपने से कम पे ही आता है. आता तो अपने से कम पे है, लेकिन आपसे बहुत कुछ ले जाता है, आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली वीक कर जाता है. लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि गुस्सा भी एक इमोशन है, और इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन. आप इसी गुस्से को कहीं और लगाते हैं, चैनलाइज कर लेते हैं उसको. आपने अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो फिर आपने सब कुछ बदल दिया. इस गुस्से को कंट्रोल कर लेना, तो यही गुस्सा आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है. आप ताकत पकड़ जाते हैं, आपकी रूह ताकत पकड़ जाती है. और एक ताकतवर रूह बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला कर सकती है. एक ताकतवर रूह अपनी क्या, औरों की लाइफ भी बदल सकती है.